हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, मैं आज उर्दू में बात करूँगा। तो मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी किसकी मर्ज़ी। तो ये ज़रा गपशप वाला प्रोग्राम है। और मेरा एक दोस्त है साकिब ख़ान, वो भी चाहता है कि मेरे साथ ज़रा गपशप लगाए इस टॉपिक पे। तो उम्मीद है आप लोग मेरे साथ आज गपशप में बात करते हैं। तो इसमें आपके जहन में जो भी सवाल आ जाए तो वो भी हम बात करते हैं, और मैं अपने एक दोस्त को भी ले लूँगा। साकिब ख़ान सेंड मी रिक्वेस्ट। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें। मुझे नहीं आता कि आपको मैं किस तरह ले लूँगा इस पर। आप मुझे ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। टेक मी लाइव, वो जो एक होता है टेक मी लाइव। तो फिर हम बात करते हैं। मैं आज हमारी छुट्टी है तो मैं ज़रा इजी मूड में हूँ। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी किसकी मर्ज़ी, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं ज़रा इजी माहौल में, ताकि हम इसको समझें कि भाई इसके पीछे क्या कहानी है, या कि यहूदियों का साजिश है, कोई मगरिब का साजिश है, किसका साजिश है। तो हम ज़रा साजिश को समझें और फिर देखते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी किसकी मर्ज़ी। तो ये ज़रा देखते हैं, लेकिन इसको ज़रा इजी ले ले, मर्ज़ी को इजी ले ले, ज़्यादा इसको सीरियस न ले। पूरी दुनिया जो है, पूरा पाकिस्तान इस पे लगा हुआ है कि भाई मेरा जिस्म, तो मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी किसकी मर्ज़ी, मर्ज़ी किसकी है। तो मैं अभी साकिब ख़ान को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँ उसको। कोई है ही नहीं बटन इधर रिक्वेस्ट भेजने वाला। सो इसका मतलब है कि साकिब ख़ान मेरा और आपका कोई इशू है, वो है ही नहीं। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं आपको जो है ना कहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँ। बहरहाल हम बात करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी किसकी मर्ज़ी। अब मेरा जिस्म जो है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा चेहरा है, मेरी दाढ़ी है, मेरा जो है ना ये हाथ है। तो इस पर किसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो मेरी माँ जो है वो 13 मार्च को वफ़ात पा गई थी। तो उसकी तो मर्ज़ी थी, वो मुझे कभी किस भी करती, इधर भी करती, उधर भी करती, हाथ से भी पकड़ती, कभी कभी हाथ लोग देते हैं, मैं भी हाथ देता हूँ, उनको मुसाफिहा करता हूँ। तो मेरा जो जिस्म का इस्तेमाल है, अगर मैं किसी को हाथ नहीं देता तो वो मुझे हाथ नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ओनरशिप है, जो मेरी मलकियत है, वो मेरे अपने मतलब मेरे उसकी है, मेरे अपना इजारादारी है, मेरा अपना ठेका है कि मैं किसको जो है ना ये इजाज़त दे दूँ कि वो मेरे जिस्म को टच करे या न करे, मेरे जिस्म को इस्तेमाल करे या इस्तेमाल न करे। मतलब बुनियादी बात यह है कि हम अपने जिस्म के खुद मालिक है या खुद मालिक नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि भाई मतलब एक बंदे की शादी हो गई, उसकी बीवी है। अब बीवी जो है वो उसमें सर में दर्द है, रात को बीमार है, और उसका जो हस्बैंड है उसको बुलाना चाहता है। वो कहती है कि मैं नहीं, मतलब आज मेरा मूड नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती, मेरे तो ये मेरा जिस्म है, तो गुजारा करो, कोशिश करो, कल करेंगे, परसों। तो क्या उसको ये हक हासिल है या हासिल नहीं है, या उस पर फरिश्ते जो है सुबह तक लानत भेजेंगे कि नहीं, जब उसने कहा तो आपने करना है। मतलब यह एक बड़ी गहरी किस्म की बात है कि हम इस बात को समझें कि भाई ये उस वक्त मर्ज़ी किसकी है। इस पे हमने रिसर्च करना है, इस पे हमने तहकीक करना है। और आपकी बॉडी के जो सेक्सुअल राइट्स है, मतलब आपकी बॉडी की जो जेंसी राइट्स है, आप मतलब छोटी बच्ची है, अब ये जो आपकी बच्ची, आपका जो 15 साल से 18 साल से आपका उम्र कम है, आपके साथ जो है कोई रेप करता है, तो क्या उसमें आपकी कोई मर्ज़ी है या मर्ज़ी नहीं है। आप एक आला है, एक टूल है, एक खिलौना है, कोई भी बंदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या आपका इसमें कोई मतलब वो है या मर्ज़ी है या नहीं है। मसलन जिस तरह ये गिलास है, मैं एक गिलास उठाता हूँ, तो क्या इस गिलास की कोई मर्ज़ी है या नहीं है कि मैं इसको उठाऊँ, इसको पानी पीऊँ, इसको मतलब है कि उसको ज़मीन पे डालूँ, जो भी करूँ। तो इंसान जो है वो ख्वाह मर्द है या औरत है, वो दोनों जो है
اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو استعمال کرنے دے یا نہ دے. اب وہ استعمال اگر اس کی مرضی ہے، جس طرح بھی استعمال ہے، صرف یہ نہیں کہ اس کا جسم صرف سیکس کے لیے یا جنسی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے یا کوئی جنسی عمل کے لیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا یہ چیز میرے لیے اٹھاؤ اپنے کندھوں پہ اور اپنے گھر لے جاؤ. اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو اس چیز کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نہیں لے جائیں. نہیں جی میں آپ کا کوئی مزدور تو تھوڑا ہوں، میں کیوں آپ کا یہ بوجھ لے جاؤں، یہ آپ کی بوری جو ہے میں کیوں لے جاؤں. مطلب یہ اختیار جو ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اس کی پیچھے جو ہے بہت بڑی کہانی ہے. مطلب میرا جو جسم ہے، تو یہ جو جسم ہے یہ میری مرضی کے مطابق میں آپ کو دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. مطلب دونوں چیزیں ضروری ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مرد بھی جو ہے اپنی مرضی کے بغیر، اب ایک خطرناک قسم کی عورت ہے، جرمنی کی بڑی تیز عورت ہے، اور اس کو پکڑتی ہے کہ نہیں جی آ جاؤ کرنا ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میرا موڈ خراب ہے. اسے کہ نہیں 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 آپ نے کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو آپ مرضی کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا. جب وہ بندہ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں اس پہ ہم اگر فلسفیانہ طور پر گہرا سوچیں تو اس نعرے میں بہت بڑی حکمت ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری مرضی ہوگی اور پھر آپ کی بھی مرضی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں میچول کانسنٹ، دونوں کی مرضی. مثلا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری بھی مرضی نہیں ہے، آپ ویٹ کریں، تو ٹھیک ہے میں ویٹ کرتی ہوں. جب آپ کی بھی مرضی ہو جائے گی، جب ہم دونوں کی مرضی ہو جائے گی تو پھر ہم اکٹھے جو ہے، جب ہم دونوں کی مرضی ہوگی تو پھر کریں گے. کوئی بھی کام ہو، ضروری نہیں کہ وہ جنسی عمل ہو. مثلا میں نے کوئی کھانا کھانا ہے، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے جو ہے کوئی اور وہ کی ہے کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ کیوں جو ہے میں اس کو اس طرح اس چیز کو اس بندے کی مرضی جو ہے وہ میں شامل نہ کروں. بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے اسپین میں انہوں نے ایک نیا قانون وہ کیا ہے. نئے قانون کے مطابق جو ہے اگر آپ کی اپنی بیوی بھی ہے یا آپ جو ہے آپ کا اپنا شوہر بھی ہے، اگر شوہر نہ چاہے اور بیوی نہ چاہے، دونوں نہ چاہے، اور جو بھی عمل ہو جاتا ہے تو وہ ظلم ہے، وہ جرم ہے. مطلب آپ باقاعدہ شادی ہوئی ہے اور شادی کے باوجود بھی آپ کسی کو مجبور کر کے اس کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل بھی اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو وہ بھی جرم ہے، وہ بھی جرم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کون سی اتنی بری بات ہے کہ ہم اس کو فحاشی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فحاشی ہے، یہ جو ہے کوئی بہت بری بات ہے، یہ بات جو ہے بہت غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس عورت کو مطلب عورت مارچ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے، اس کو سارے قانون پہلے سے مل چکے ہیں. یار قانون ملنا، کتاب میں لکھنا، آئین میں لکھنا اور بات ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ اور بات ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، تعلیم جو ہے تمام مسائل کا حل ہے. اچھی بات ہے، لیکن تعلیم جو ہے وہ تعلیمی ادارے کا فرض ہے. تعلیمی ادارہ جو ہے وہ تعلیم دے دے، اور جو سول سوسائٹی ہے، جو این جی اوز ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ تو تعلیم، وہ تو استاد تو نہیں ہے، ان کے پاس اسکول تو نہیں ہے، نہ پرائیویٹ اسکول ہے نہ ان کے پاس جو ہے کوئی سرکاری اسکول ہے. تو کہاں جائیں گے؟ وہ سڑک پہ آئیں گے نا. اب کس چیز کے لیے ہم احتجاج نہیں کرتے؟ تو ہم اپنے عوام جو ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہ آئے اس پہ سڑک پہ یا راستے پہ احتجاج کیوں نہ کرے؟ بجائے اس کے کہ وہ کڑتے رہے اور اپنے گھر میں رہے، اپنے کمرے میں رہے اور جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے. اچھی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری جو ہماری مین سٹریم میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، سب پہ ایک ہی بات چل رہی ہے. اور آج میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے کافی باتیں کی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک ماحول بن گیا ہے، ایک فضا بن گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پوری جو ہے 220 ملین لوگوں تک اپنی بات پہنچائی. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی وہ ہے، کوئی بات ہے تو کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. کم از کم وہ ڈسکشن شروع ہو گئی.
میرے بھی جو ہے ابھی میں جو آپ بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک ڈسکشن کے لیے ہے کہ بھائی ڈسکشن آپ کرے، بحث آپ کرے، کوشچن آپ کرے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کم از کم ایک بات شروع ہو گئی۔ تو یہ جو حقوق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورت جو ہے، عورت کا لفظ غلط ہے، عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو یہ ٹھیک ہے، عورہ یا عورت جو ہے یہ غلط العام ہے، یہ مس نومر ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں خودکشی، فلان بندے نے خودکشی کی۔ خودکشی کا مطلب ہے نسل کشی، نسل کشی کا مطلب ہے نسل بڑھانا۔ خودکشی کا مطلب ہے، خودکشی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نسل کو بڑھانا۔ اصل میں یہ ہے خود کشتی، خود کشتن، اپنے آپ کو مارنا۔ لیکن ایک بات، ایک لفظ مشہور ہو گیا، اب سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، پٹھان۔ بہت سے پٹھانوں کو یہ نہیں پتا کہ پٹھان کا مطلب ہے بچوں کو اغوا کرنے والا اور ڈاکو، لوٹیرا۔ یہ جو پٹھان کا لفظ ہے، آپ سنسکرت میں جائے کہ بھئی اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس مطلب پٹھان کا مطلب، جب یہ پٹھان جو ہے افغان یا پشتون جب ان پہ حملے کرتے تھے ہندوستان پہ، تو وہ کہتے پٹھان آ گیا، پٹھان آ گیا، بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی سو جاؤ سو جاؤ، پٹھان آ گیا، آپ کو اغوا کرے گا۔ تو بچے جو ہے سونے سے پہلے مائیں ان کو ڈراتے تھے کہ بھئی پٹھان آ گیا۔ اب وہ بات مشہور ہو گیا، اب پشتون خود بھی ان کو نہیں پتہ کہ بھئی یہ پٹھان جو ہے اس کا مطلب ہے لوٹیرا، اس کا مطلب جو ہے وہ ایک بات مشہور ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ اس کو لسانیات میں، لنگوسٹکس میں اس کو کہتے ہیں غلط العام۔ غلط العام کا مطلب ہے مس نومر۔ ایک لفظ غلط ہوتا ہے لیکن مشہور ہو جاتا ہے۔ اب یہ تحریک کون چلائے گا کہ بھئی عورت کو عورت نہ کہو، عورت کو خاتون کہو؟ اب خاتون کا جو ہے وہ بھی ایک عجیب ہے، خاتون، ختنہ، ختن، اس کا ایک اور بھی معنی ہے۔ تو اب کیا کرے؟ عورت کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرے؟ تو اب یہ ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ لوگ پنس گئے ہیں۔ تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھئی جب ایک غیر جاندار چیز کی اپنے اوپر وہ نہیں ہے کنٹرول، تو ایک جاندار چیز کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ اس کا انسانی حق ہے کہ اس کا جسم ہے، جب اس کی بھی مرضی ہے، دوسرے کی بھی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جس طرح چاہے جائے۔ اب مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ مغرب میں ایک لڑکی جو ہے وہ اتنی تعلیم یافتہ بن جاتی ہے، اتنی تعلیم یافتہ بن جاتی ہے کہ وہ پھر کسی پہ اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں چلاتی۔ تو اب جو ہے مندوخیل ٹائپ بندہ اس طرح کی جو زبان استعمال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر زہر ہے، گند ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی پشتونوں کا جو اصل نام ہے وہ بھی مندوخیل ہے، میں بھی یوسف زئی ہوں، ہم دونوں پشتون ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ پٹھان کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ غلط العام ہے۔ تو اس طرح چیزیں جو ہے پھر وہ آگے چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز مجھ سے کر دیجئے۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے تنقیدی سوچ، کہ جب بھی ہم کوئی چیز کو سنتے ہیں اس کو ہم ویسے قبول نہ کریں، اس پہ ہم اپنے جذبات کا استعمال نہ کریں، ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں یہ بتا دیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر کس کی مرضی ہوگی؟ مرضی کس کی ہوگی؟ مرضی میری ہوگی نا، کیونکہ میرا جسم ہے۔ اصل مسئلہ حل یہ ہے کہ جب میری مرضی ہے، اس کی بھی مرضی ہے، ہم دونوں کی مرضی ہے، پھر کام ہوگا۔ جب تک اس کی بھی مرضی نہیں ہے، اس کا جسم ہے، اس کا جو ہے وہ جس طرح وہ چاہے کرے۔ باقی جو خواتین کے حقوق ہے، ان کا جو تعلیم کی حقوق ہے، ان کے جو اقتصادی حقوق ہے کہ ان کو جو ہے فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے، ان کے پاس جو پیسہ اپنا ہونا چاہیے، ان کے پاس جو ہے اپنا اقتصادی لوازمات ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اچھی بات ہے۔ اصل چیز ہے جسم، کہ میرا جسم جو ہے کوئی بندہ استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ میرا جسم ہے، اور جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی بندے کا یہ مجال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے میرے جسم کو استعمال کرے۔ کوئی بھی زندہ، کوئی بھی باعقل، باہوش انسان کسی بھی بندے کو یہ اجازت نہیں دے سکتا یا دے سکتی کہ وہ جو ہے میرے جسم کو میری مرضی کے خلاف استعمال کرے۔
یہ بہت ہی سادی سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے. اس کو سمجھنا، اس کو خواہ الجھانا، اس کو خواہ فحاشی کا نام دینا، خواہ لوگوں کو بدنام کرنا، یہ جو ہے یہ بہت ہی گندی ذہنیت کا جو ہے وہ ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کے سماجی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انصار احمد: اب پاکستان کے جو سماجی مسائل ہے، نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے شادیاں اتنی مشکل بنائی ہے. ایک بندہ جو ہے 18 سال میں جوان ہو جاتا ہے، وہ نہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھ سکتی ہے، اور آپ نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ وہ بندہ 25 سال تک تعلیم پورا کرے گا، 30 سال تک جو ہے وہ کرے گا اپنا نوکری وغیرہ ڈھونڈنے کا بزنس کرے گا، پھر جو ہے وہ کرے گا اپنا نوکری ڈھونڈے گا، پھر شادی کرے گا. 35 سال تک 40 سال تک وہ بندہ ویسے بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا سماجی پرابلم ہے. لوگ پھر پورنوگرافی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لوگ جو ہے پھر وہ ریپ کرتے ہیں، لوگ پھر بچیاں پکڑتے ہیں. اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. مغرب نے اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے کہ بھائی 18 19 20 سال کے بعد جو ہے اس کو جب ان کی مرضی ہوتی ہے اس کو وہ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں، کلچر میں شادی ضروری ہے تو پھر اس کا کوئی حل آپ ڈھونڈیں. 18 سال میں آپ کے ہارمونز، آپ کی باڈی، آپ کی بایولوجی جو ہے وہ کام شروع کر جاتی ہے. آپ کا جو لسٹ ہے، آپ کا جو شہوت ہے، آپ کے جو جنسی خیالات ہے، آپ کے جو جنسی جذبات ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب کیا کرنا ہے اس کو دبانا ہے. جب دباؤ گے تو پھر اب اتنی زیادہ لاشعوری مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سماجی مسائل میں سب سے بڑا یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے. میاں حسن علی کہتے ہیں کہ جسم بیچنے کی مرضی، زنا کرنے کی مرضی. یار جسم بیچنے کی مرضی مطلب وہ ایک عورت جب وہ چاہتی ہے اور اپنے جسم کو بیچتی ہے تو آپ سے پوچھتی نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو بیچوں یا نہ بیچوں. جب اس کو یہ لت پڑ جاتی ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان دنیا میں یا پاکستان میں کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو نہیں بیچتی؟ یا خریدنے والے کیا کم ہے؟ آپ منٹو کو پڑھے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی جب خریدنے والا نہیں ہے تو بیچے گا کیسے؟ ایک بندہ بازار میں ٹماٹر لاتا ہے، ٹماٹر لینے والا کوئی خریدار ہے ہی نہیں تو ٹماٹر واپس لے جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اپنا جسم بیچتا ہے تو لینے والا بھی موجود ہے. تو مطلب ہے کہ دونوں جو ہے اس میں مجرم ہے، بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی. تو ہم لینے والے کی بات کیوں نہیں کرتے، صرف بیچنے والے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اب زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے، یہ قانونی مسائل ہے. مغرب نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ بھئی جب دونوں کی مرضی ہوتی ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لوگوں نے اس کو صیغہ، متع، عجیب، سعودی میں اس کو بھی انہوں نے جائز کر دیا، عارضی شادی کو. مسیار اس کو کہتے ہیں، مسیار. اس کو پڑھو، ریسرچ کرے اس پہ. لوگ اس چیز پہ اب پہنچ گئے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں. مغرب نے تو اپنی ثقافت کے مطابق انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. شادی بھی ہم نے کبھی جہیز ہے، کبھی شادی ہے، اتنے لوازمات ہے. گھر بناؤ، لڑکا نوکری کرے، لڑکا جو ہے وہ تعلیم پورا کرے، لڑکا جو ہے سعودی جائے، لندن جائے، ولایت جائے، اتنے شرائط ہے. تو کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس کا میاں حسن علی صاحب؟ یہ مسئلہ مذہبی ہے یا سماجی؟ اب مجھے نہیں پتہ کہ مذہبی ہے یا سماجی ہے. ہو سکتا ہے یہ انڈیا میں جو اور قسم کا مذہب ہے ادھر بھی یہی ہوگا حال، ادھر بھی لوگوں کا یہ مسائل ہے. ہو سکتا ہے سری لنکا میں بھی ہو، وہاں دوسرے قسم کا مذہب ہے. بیسک چیز ہے معاشرتی. ہم لوگ ہیں منافق، ہم حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے تو ہم جو ہے ادھر ادھر جو ہے اپنے اس چیزوں کو چھپاتے ہیں. کبھی گالیاں دیتے ہیں تو کبھی جو ہے ان کو مجبور کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ عورت ہے، میری عورت ہے، اس کا جسم ہے لیکن مرضی میری ہے. جب میں چاہوں تو میں کروں گا، جب میں نہ چاہوں تو نہیں کروں گا. عورت کو ہمیں دبا کے رکھا ہے کیونکہ عورت جب باہر نکلے گی، عورت کی جو شخصیت ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، تمام مرد جو ہے وہ جا کے فارغ ہو جائیں گے. پھر کون جائے گا وہ بڑے بڑے داڑھی والے اور اتنے بڑے پیٹ والے کے ساتھ آلو خریدے گا بازار میں، اگر بازار میں عورت جو ہے وہ دکان چلانا شروع کرے اپنی؟
جب عورت جو ٹرک چلائے گی، عورت جو بس چلائے گی. اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پش بٹن ہے، ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے. یہ بات پرانی ہو گئی کہ بھئی مرد مضبوط ہے اور عورت جو ہے وہ کمزور ہے. وہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے. What would you suggest for mitigating this hot and fueled issue? Now, it is not mitigation. The question here is discussion. The people are discussing. And this is such a great achievement. I, being a critical thinker, being a philosopher, being an analyst, I am so happy that the people, they are discussing it. At least discussion has started. This is such a great achievement, such a great success, because previously it was taboo. People would not even touch such topics. And today I am speaking, you are speaking, everybody is speaking. So this is great social awareness. And I congratulate those people, they started this debate. I am right, you are right, he is right, she is right. It doesn't matter. But freedom of expression, the people are discussing it openly, publicly. They are coming to the roads, they are contesting, they are participating. This is such a great achievement. So I'm so happy for this. There is no need of mitigation. Let us accept what the other person is saying. What I am saying, you should accept it. What you are saying, I should accept it. We should have a lot of tolerance for such discussions. But remember, body, that is her body, her choice. My body, my choice. And body is the closest thing that I have. What is self? Self is the combination of your body, mind, soul, and heart. So if you cannot allow anybody to give you some bad ideas, you cannot allow anybody to touch your body and your mind and your heart and your soul. You are the only owner of it. You let the other person to utilize your body when you want, and that person is also ready. نو سر، جب کسی کی موت ہونے پہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو اسٹوائسزم جو ہے ایک فلسفی ہے، اور ایپکٹیٹس نے بہت پہلے کہا ہے، ساڑھے ڈھائی ہزار سال پہلے، کہ بھائی یہ جو ہم نیچر سے آئے ہیں اور ہم نیچر کی طرف جاتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم خدا سے آئے ہیں اور ہم خدا کی طرف جاتے ہیں. تو وہ تو ایک بات ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی باقی سب کچھ ختم ہو گیا، باقی کسی کی مرضی ہے ہی نہیں. میں ایک روبوٹ ہوں، میں ایک مشین ہوں، میں ایک بوتل ہوں، میں ایک پتھر ہوں. میرا ہیومن جو ہے، ہیومن کا میرا ایک سٹیٹس ہے. میں ایک انسان ہوں. میرا جو ہے، میرا ایک دماغ ہے، میرا ایک سوچ ہے، میرے کچھ احساسات ہے. میں کوئی پتھر نہیں ہوں، کوئی گائے نہیں ہوں، کوئی بینس نہیں ہوں کہ آیا تو چلا گیا، جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. انسان میں اور پتھر میں فرق تو ہونا چاہیے. سر اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا جسم، جس سے بھی چلڈرن پیدا کرو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک لڑکی آپ سے محبت میں ہے اور آپ کے ساتھ وفادار ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اور جائے گی یا کسی اور کو دیکھے گی. یاد رکھنا، کیونکہ خواتین کا جو بھی سائیکالوجی ہے، جو بھی نفسیات ہے، جو بھی ان کی طبیعت ہے، جو ان کا نیچر ہے، اس کے مطابق وہ فوکس ہوتی ہے. ان کا جو اٹینشن ہے، ان کا جو توجہ ہے، وہ مردوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ میں غیرت پیدا کرو، اپنے خواتین کو خوش رکھو، مطمئن رکھو کہ وہ کہیں اور نہ جائے، کسی اور بندے سے بچے پیدا نہ کرے. ان کو خوش رکھو، مطمئن رکھو، ان کو سب کچھ دے دو. وہ ان کو مردانگی اپنی دکھاؤ کہ میں مرد ہوں، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، میں نہیں ڈرتا. میں اگر گھر میں نہیں ہوں، میں اگر باہر جاتا ہوں، میں کہیں غائب ہو جاتا ہوں، میں کسی سفر میں جاتا ہوں، تو مجھے آپ پہ یقین ہے، کیونکہ آپ کو میرے علاوہ جو ہے کوئی اور بندہ پسند نہیں آئے گا. یہ نہیں کہ اس کو باندھ لو، پھر تو اس کو گائے بناؤ، اس سے جو ہے نا کوئی بکری بناؤ، اس کو پھر جو ہے نا اس پہ رکھو، جو بھی کیا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہم جانور کو پالتے ہیں، پھر تو وہ کرو اگر اتنا آپ کو ڈر ہے، اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے. یہ ساری جو ہے احساس کم طرح کے علامات ہے.
جس مرد میں احساس کمتری ہوتی ہے، جس میں مردانگی نہیں ہوتی، جو میں کیا فضول قسم کے الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے، تو وہ مرد جو ہے عورتوں کو ایسے رکھتے ہیں۔ آخر کیا غلط ہے اس مارچ کے ہونے سے؟ جب بھی یا مرد ضرور تو خواتین کون نہیں؟ سمجھ نہیں آپ کا حسن مندوخیل، آخر کیا غلط ہے اس مارچ کے ہونے سے جب یہی مرد حضرات 126 دن دھرنا؟ ہاں اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کی، پتہ نہیں پرانی بات کی وہ آپ نے غلط کی تھی، یہ والی اچھی کی۔ جب مرد کر سکتے ہیں، جب سارے لوگ آ سکتے ہیں، تو خواتین کو بھی آنے دو، کیوں ڈرتے ہو؟ پنجاب میں یہ تھیوری ابھی تک پائی جاتی ہے کہ پٹھان لٹیرے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہاں یہ ایک اور کہانی ہے کہ بھئی پٹھان جو ہے جب یہ یہاں سے حملے کرتے تھے، پٹھان کا ورڈ، اب کسی بھی پشتون کو پٹھان کہو گے تو یہ اس کے لیے گالی ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں پشتون ہوں۔ مجھے جو بھی بندہ پٹھان کہتا ہے میں اس کو مجھے پٹھان مت کہو، میں پشتون ہوں، کیوں مجھے پتہ ہے کہ پٹھان کا مطلب کیا ہے؟ چوکیدار، نسوار، بس ڈرائیور، کنڈکٹر، وہ جاہل بندہ پٹھان ہے جی، چھوڑو پٹھان کو چوکیدار بناؤ، پٹھان کو یہ کرو ڈراموں میں۔ پشتون کے لیے اس طرح کے الفاظ آپ کبھی بھی نہیں سنو گے، افغان کے لیے اس طرح کے الفاظ آپ کبھی بھی نہیں سنو گے کہ یہ پشتون ہے، میرا چوکیدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پٹھان کا مطلب بہت غلط ہے۔ کوئی بات نہیں ہے مندوخیل صاحب، ته داسې کوه مندوخیله چې خبرې چې کله اورې نو ته پښتون یې، ستا چې کومه خبره ده په خپلو مغزو کې هغه دا نه چې بل سړی د هغه خبره کې کوم چې ته غواړې، نو لږ غونده کې یو سړی اوره چې دا سړی څه وایي، د دغه خبرې څه دي، خپلې مغزو ته اچوه، خپل سر پې خلاصوه، چې کله دې پې سر خلاص شي د هغې نه وروستو بیا خبرې کوه۔ تو اب کیا کرو میاں حسن صاحب، فحاشی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں فحاشی کیا ہے، آپ فحاشی کی تعریف کریں۔ So thank you guys for your participation. It was a nice discussion and we will continue more. Actually I was inviting a friend Saqib Khan, but we couldn't do it. So this is why I just came here in an informal position. It is just my night sleeping time. But critical thinking کیا ہے؟ تنقیدی سوچ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی مسئلہ دیکھتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ جو ہے نا پہلے اس کا تجزیہ کریں، اس کے قدر کرے، اس کی مطلب قیمت دے کے، اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرے، اور ایک دم سے جذبات کا استعمال، مذہبی کارڈ استعمال کہ آپ تو یہ ہے، آپ تو وہ ہے، یار میں جو بھی ہو میرے ساتھ دلیل پہ بات کرو۔ یہ ذہن میں پہلے سے مت بٹھاؤ کہ بندہ برا ہے، یہ جو بھی بات کرے گا تو یہ برا کرے گا، یا یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ جو کہے گا وہ کرے گا۔ اتھارٹی جو ہے، اتھارٹی کو کبھی نہ مت مانو، نہ میری اتھارٹی مانو نہ کسی اور کی مانو، بات کو دیکھو۔ یہ مت دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، کل صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں آج صحیح کہہ رہا ہوں کل غلط کہتا ہوں۔ تو بات کو دیکھو، اپنے دماغ کو تھوڑا سا جو ہے اس پہ سوچو، تھوڑا سا اپنے دماغ کی انرجی کو جو ہے اس پہ استعمال کرو، دین ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، پھر کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوں گے۔